नाज़रीन, तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। हैरत अंगेज़ नताइज हैं। सदर एर्दवान की आक पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। बाएं बाजू की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मैदान मार लिया है। और तीसरी और अहम चीज़ ये कि एक नई इस्लामी पार्टी, न्यू रिफा पार्टी, जिसका नाम है फ़ातेह अरबकान उसके सदर हैं, वो एक तीसरी बड़ी क़ुव्वत के तौर पर, तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। न्यू रिफा पार्टी, और 6% उसने वोट हासिल किए हैं। तो ये तुर्किया का एक बल्दियाती इंतखाबात का मंजरनामा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकारा से तुर्क सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार महमद ओज़तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज क्या हैरत अंगेज़ थे, कितने हैरत अंगेज़ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसे फुर्सत देने के लिए। अंकारा और इस्तांबुल में और इज़मिर तो CHP की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उनकी कला है, उधर तो CHP जीतता है, लेकिन इस्तांबुल अंकारा में भी अभी एक CHP की मजबूत कैंडिडेट था, वो हालिया मेयर। उनमें भी ये तवक्को की जाता था कि वो इंतखाबात में जीत लेंगे, लेकिन इस्तांबुल में एक टफ कंपटीशन के इंतज़ार था, ये नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज हो गया वो CHP पहले वो नंबर पर आया इंतखाबात में। मतलब ये तो अंदाज़ा था कि अंकारा और इज़मिर जो है वो CHP जीतेगा, पहले भी वो जीतता रहा, लेकिन इस्तांबुल में मुकाबला सख्त था और उसमें तवक्को थी कि शायद एर्दवान इस्तांबुल में आ जाए, लेकिन मजमूई तौर पर CHP पहले नंबर पे आ जाएगा, ये वाक़यातन हैरान कुन था। तो ये जो मजमूई तौर पर CHP ने पूरे मुल्क में जो है वो आक पार्टी से ज़्यादा वोट लिए और ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन शहर जो हैं, वो बड़े बड़े शहर जो है, अंकारा है, इज़मिर है, अंतालिया है, अदाना है, ये सब जो है वो CHP ने जीत लिए। तो एर्दवान साहब का ये क्या कोई पॉलिसीज़ है ऐसी कि जिनकी वजह से उनका ये ग्राफ नीचे गिरा? क्या समझते हैं कि किस वजह से, क्या वजूहात रही हैं उनकी ये शिकस्त की? इसमें ये कहना माकूल होगा कि आपने आक पार्टी जो जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी है, आपने आपको हराया है। वजह शायद इसमें ये होगा, अपने आप को हराया है। इसमें बात ये है कि जो जस्टिस और डेवलपमेंट आक पार्टी से सपोर्ट करता था वो अपनी वोट डालने के लिए नहीं गया, वो बैलेट बॉक्स में नहीं गया, ये नजर आता। क्योंकि अगर हम एक कंपैरिजन करें 2019 इलेक्शन, वो भी बेलदियाती इलेक्शन था, उसी वक्त आक पार्टी सारी 20 मिलियन वोट हासिल किया है जी, और अभी इसी इंतखाबात में सारे 12 मिलियन वोट हासिल किया है। इसमें 8 मिलियन इसमें कमी हो गया इसके हासिल करदे वोट में। CHP में देख लें तो CHP के जो 2019 में हासिल करदा वोट 12.9 मिलियन है उसी वक्त, और अभी 13% और 14 मिलियन आप कह सकते हैं। इसमें इजाफे तकरीबन 1 मिलियन उसके वोट में इजाफा हुआ, लेकिन आक पार्टी के यानी कि CHP के वोटों में इजाफा इतना ज़्यादा नहीं है जितना आक पार्टी के वोटों में कमी वाक़या हुई है जी। तकरीबन 8 मिलियन उसकी वोट में कमी हुआ, और ये CHP बहुत बड़ी कमी नहीं गया है। और जो टोटल पार्टिसिपेशन
ریٹ ہے اس میں شاید کمی آیا کیونکہ پچھلی انتخابات میں 80% سے زیادہ پارٹیسپیشن تھا. دو صورت میں یہ 8 ملین کی کمی آک پارٹی کے ووٹ میں آیا ہے. ایک تو یہ ہے. تو یہ جو آک پارٹی کا ووٹر ہے، آک پارٹی کا جو ووٹر ہے، وہ کیا مطلب خوش فہمی کا شکار تھا کہ شاید ہم جیتے ہوئے ہیں اور ہم مستقل ہی جیتتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی شاید یہ خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہوں گے، اس وجہ سے نہیں نکلے؟ وہ ناراض تھا. ناراض تھا. جی ناراض ہو گیا. وجہ یہ تھا. ہاں میں دو چیز یہ بتانا چاہیے. ایک تو نہیں گیا، ان میں سے شاید 3-4 ملین ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں کیا، اور جو گیا ہے ڈیوائیڈ ہوا. آپ نے جو بیلٹ ہے نا، بیلٹ شیٹ، اس کو کینسل کرا دیا ہے. اچھا، اس طرح بھی ہوا؟ پروٹیسٹ تھا، پروٹیسٹ کے طور پر اپنا ووٹ کینسل کیا، یعنی کہ یہ تو سیدھا سیدھا احتجاج ہے. جی گیا، ووٹ ڈالا، لیکن ووٹ کو کچھ کر کے اس کو کینسل کروایا. یہ بھی ایک سبب ہے. تو یہ پارٹی کارکن کس بات پہ ناراض ہے اپنے صدر سے؟ ناراض دو بات سے ہے. ایک تو ترکی کی معاشی حالات خراب ہو گیا. اگر ہم سوشولوجک بیسس پر یہ ووٹر کو دیکھ لیں تو آک پارٹی کے جو طرفدار اور سپورٹ کرنے والا ہے وہ میڈیم کلاس اور لوور میڈیم کلاس ہے. ٹھیک ہے. تو معاشی مشکلات ان پر زیادہ اثر پڑ رہا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں، غزہ کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن وغیرہ ہو گیا ہے. تو زیادہ لوگوں کی جو توقع تھا اس کو پورا نہیں کر سکا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر ایردوان چونکہ مجموعی طور پر ملک میں لبرل طبقہ اور جو کنزرویٹو طبقہ ہے، سب کے ہی وہ ایک محبوب رہنما کے طور پر وہ ایک طویل عرصے سے اقتدار میں رہے. اب جو ان کا اسلام پسند طبقہ جو ووٹر ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ فلسطین اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس حوالے سے اس میں شدت پیدا ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ صدر ایردوان جو ہے وہ ان کی اس توقعات پر امت مسلمہ کے حوالے سے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا ایک لیڈر کے طور پر، وہ نہیں کر پائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہوا ہے. وجہ شاید یہ اس کی ریٹورک میں کوئی بھی کمی نہیں. وہ جب کسی بھی حماس کے بارے میں، غزہ کی، فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا مغرب میں اور مشرق میں، وہ یہ کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں. وہ اپنی جو وطن کے ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے کوشاں ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں. یہ طیب ایردوان کا بیان بڑے موقع کے اوپر آیا تھا، اس وقت جب حماس کو آئسولیٹ کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں. اس موقع کے اوپر طیب ایردوان نے کھل کے جو ہے وہ حماس کے حق میں بیان دیا اور ان کا جو ہے وہ سہارا بنے تھے. جی، اور اس کے جو ناراض ہو گیا جو اسلام پسند لوگ ادھر ترکی سے کچھ تھریٹ کے بیسس پر یہ کہا گیا، ترکش اسٹیٹسٹک اتھارٹی ہے، ان کے مطابق ترکی سے اسرائیل سے جو تھریٹ تھا وہ قطع نہیں ہوا. اس پر بہت ڈبیٹ ہوا ترکی میں. لیکن اس کی شاید دو وجہ ہو. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہودی باشندے بھی ہیں اور وہ بہت امیر لوگ بھی، اور ان کی کمپنیز وغیرہ بھی ہیں. شاید ان کی جو تھریٹ اسرائیل سے تھا وہ کم نہیں ہوا. اور دوسرا بات یہ تھا کہ ترکی کی بزنس جو ویسٹ بینک ہے، ادھر فلسطینی ہے، ان سے بھی تھریٹ ہے. لیکن جو کچھ جاتا ادھر اگر فلسطینیوں کے نام پر بھی ہو اور اسرائیلی کے نام پر بھی ہو، وہ اسرائیل کی کاسٹیوم سے عبور کرتا.
شاید وہ بھی ایسا آیا تو لوگ یہ کہا کہ بھائی اس رائے جو کچھ ہمارا مسلمان بھائی کے حق میں کرتا ہے تو اسے تجارت کو ختم کرنا چاہیے. حکومت کی نیت میں ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہے, ایردوان صاحب کی نیت میں کوئی شک شبہ نہیں, لیکن وہ یہ کہا کہ یہ تجارت ختم ہونا چاہیے. تو اس کے اثر ہو گیا اس انتخابات میں. یہ ایک بات ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارا پینشنرز ہے ایک تو یہ پہلو آیا نا کہ معاشی پہلو تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری بہت بڑی, جس کی وجہ سے وہاں کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. دوسرا پہلو جو ہے وہ آیا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی روابط ہے وہ جاری رہے, جس کی وجہ سے جو ترکیہ کا جو اسلام پسند طبقہ تھا وہ ناراض ہوا صدر ایردوان سے. تیسری کیا وجہ رہی؟ جی ان کی پینشنر ہی ہے ہمارا پینشنر. جی ان کی تعداد تقریباً 15 ملین کی لیک بیک ہے, 15 ملین. تو ایردوان صاحب کی جو کیمپین کے زمانے میں ان کے بارے میں کچھ کہا وہ ان کو پسند نہیں آیا, کیونکہ ایردوان صاحب یہ کہا کہ ہم اگلی انتخابات میں پینشنر کے لیے کچھ کیا, 50% ان کی جو دخل ہے اس میں اضافہ کیا, اور ان کی بینک کی پروموشن وغیرہ ہے اس کو بھی ہم ان کی سہولت کیا. ابھی کوئی ان کی جو داخل ہے اس میں اضافہ کرنے کے کوئی ضرورت نہیں. ہم اگلے ماہروں میں اس پر کچھ کم کریں گے. میرا خیال میں یہ بھی اثر انداز ہوا, کیونکہ 15 ملین جو ووٹر. ٹھیک ہے, یہ 3 بڑی وجوہات. جی بالکل, یہ 3 بڑی وجوہات آپ نے بتائیں اور بالکل سامنے کی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, محمد اوزترک نے بتایا کہ صدر ایردوان کی جو مقبولیت کا جو گراف نیچے آیا اس میں بنیادی جو محرک ہے خود ان کی اپنی جو کارکن ہے وہ ناراض کارکن جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوا ہے. اور اسی طرح ملک کی معاشی صورتحال, مہنگائی کی, اور فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف جو تجارت اسرائیل کے ساتھ جاری رکھنا, تو یہ 3-4 بڑے محرک جو ہیں وہ بنے کہ جس کی وجہ سے گراف جو ہے وہ قدرے نیچے آیا. مزید بھی اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.